बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ईरान और अमेरिका के दरमियान इब्तिदाई मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि आबनाए हुर्मुज़ से इतना तेल गुजर रहा है जितना जंग से पहले भी नहीं गुजर रहा था। चले, आबनाए हुर्मुज़ की तो सांसें बहाल हो गई हैं, लेकिन इसी के किनारे पर दुनिया का सबसे चमकता दमकता शहर दुबई, उसकी सांसें कब बहाल होंगी? अच्छा मुगल साहब, ये आपको पता है कि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। हाँ, लोगों को कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को बुरा लगता है। हाँ, जाहिर है कि मुझे अंदाज़ा है हमारे सुनने वाले, हमें देखने वाले, हमें फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो दुबई में रहते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात में रहते हैं। और हम जब भी इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं तो बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी राय का भी इजहार करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्यूट करने की भी कोशिश करते हैं। फेयर इनफ, मैं आपको एक बात बता दूं कि जाहिर है कि उन तमाम लोगों की जज्बाती वाबस्तगी, आप जहाँ पर रहते हैं आपका उससे उन्स, एक प्यार, एक मोहब्बत होता है, आपको उस शहर से, उसके बामो दर से, उसकी सड़कों से आपको प्यार होता है, आपकी एक उनसियत होती है, आपका रोजगार वहाँ पर वाबस्ता है। हमारी कौन सी दुश्मनी है? हाँ, तो आपका जो है वो रोजगार वाबस्ता है। तो जिस भी शख्स ने इस वीडियो को देखना है, सुनना है, वो बड़ा आसान तरीका है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको देने लगा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आप इसको वेरीफाई करें। बहुत आसान है, आप जाकर इसको गूगल करें, आप इसको सर्च करें, आप AI से पूछें। हाँ, ये सारी चीज़ें देखें। इस वक्त जो दुबई की सांसें हैं ना, वो दो चीज़ों के साथ जुड़ी हुई हैं। वैसे तो मुत्तहिदा अरब अमारात एज अ होल जब हम बात करते हैं तो मुत्तहिदा अरब अमारात, उसमें अबू धाबी जो है वो तेल की, पेट्रो केमिकल्स, हाइड्रोकार्बन की दौलत से माला माल है। लेकिन दुबई की सांस जुड़ी हुई है दो चीज़ों से। एक है टूरिज्म और दूसरा है सरमायाकारी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये दो चीज़ें हैं, जब तक ये बहाल नहीं होती तो दुबई की सांसें उखड़ी रहेंगी। राइट। उसकी जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और आप मुत्तहिदा अरब अमारात की या अबू धाबी की दौलत का अंदाज़ा लगाएं। बिल्कुल कतन भी मामूली नहीं है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जी, और ज़मीन के नीचे अभी भी खरबों डॉलर का ख़जाना जो है वो मौजूद है। खुदा का एक बड़ा इनाम और कराम है कि नेमतें के वहाँ पर मौजूद है। आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट। लेकिन गिवन द फैक्ट कि आपके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का सॉवरेन वेलफेयर एंड वेल्थ फंड मौजूद है, आपकी पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन आपको पता है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं 2 या 3 दिन पहले मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी तारीख में पहली मर्तबा अपने शहरियों के लिए स्कूक बॉन्ड जारी किया। पाकिस्तान से सीख लिया। आपको पता है कि ये नहीं है कि दुबई ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने कभी स्कूक बॉन्ड जारी नहीं किए थे, लेकिन वो हमेशा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए होता। पहली मर्तबा अपने शहरियों को कहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। तो आप इन्वेस्टमेंट कब सीख करते हैं? इस वक्त ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए। आप उसका डिविडेंड, आप उसका फ़ायदा आप प्रॉमिस कर रहे हैं, आप उनको इकोनॉमी को। लेकिन सूरत हाल मुगल साहब इस वक्त ये है, सिक्का राइजुल वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आपका जहाँ पे दफ्तर है ना जी, आप पारा मार्केट में ABN न्यूज़ का जहाँ पे दफ्तर है, उसके नुक्कर पे एक होटल है। मैं होटल की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, या फिर अभी हम जहाँ पर बैठ के आपके घर में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं G6 में, यहीं से बाहर निकले एक और होटल है। और ये दोनों होटल्स, और ये बड़ा मशहूर पुराना होटल है इस्लामाबाद का, लेकिन ये दोनों होटल पाकिस्तान और इस्लामाबाद के कोई सुपर लग्जरी होटल्स नहीं है, लेकिन बेहतर हैं। लेकिन ये सेकंड ईयर के होटल्स हैं, ये फर्स्ट ईयर में फॉल नहीं करते। अभी आप मेरे साथ चलें, हम चल के उसके रिसेप्शन के ऊपर जो शख्स बैठा होगा, हम उससे जाके पूछ लेते हैं कि भैया हमें एक रात के लिए एक कमरा किराए पे चाहिए, एक 24 घंटे के वक्त के लिए हमें कमरा दरकार है। और होटल से आप पूछ लें, डिलक्स रूम, फलाना रूम, आपको जो है वो आपको रेट बता देगा। मुगल साहब, अभी जब हम बात कर रहे हैं, जितना रेट हमें इस्लामाबाद का कोट होगा ना, उतने पैसों में इस वक्त दुबई में 4 स्टार होटल में 4 कमरे मिल जाएंगे। कैन यू दुबई भी चले जाएंगे। वो आपको तो बिठा लेंगे, जिस किस्म की आप थंबनेल्स लिखते हैं ना। नहीं बिठाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ मुगल साहब, ऐसे ना करें, आपको बिठा लेंगे अगर जिस किस्म के आपके थंबनेल्स होते हैं। तो अब इस्लाम बनाता कौन है, वो भी मैं बना
اچھا اسلام آباد جو ہے وہ ٹورزم کا ہب نہیں ہے. اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے. اسلام آباد میں لوگوں کو سرکاری کام پڑتے ہیں, لوگ اپنے کام کے لیے آتے ہیں. ٹورزم ایز سچ کو بہت زیادہ نہیں ہے اسٹاپ اوور کے طور پر یوز کرتے ہیں, لیکن فارنرز کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ اسلام آباد میں آتے ہیں. تو یہاں کے ہوٹلز کا ریٹ کا کمپیریزن آپ اس وقت جائیں اور آپ آن لائن سرچ کریں, آپ کو میں حیران ہو گیا کہ ایک 4 اسٹار ہوٹل دبئی کا اس وقت 6,500 روپے میں ایک لگژری روم آفر کر رہا ہے. نہ کریں. ہاں آپ جائیں اور آپ جا کے اس کو رینٹ کر لیں. اور جب آپ اس کے ماہانہ ریٹ کے اوپر جاتے ہیں اور جن تفصیلات کو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, آپ حیران ہو جائیں. دانا لوئس کی میں آپ کو ایک ویڈیو کا اوپننگ جو ہے وہ سنواؤں گا, جو اس نے آج سے 3-4 دن پہلے, جس دن آخری دن چل رہا تھا نا معاملہ اور دوبارہ سے آبنہ ہرمز بند ہونے کی باتیں شروع ہو گئی تھیں لبنان کے اس پہ, تو اس وقت اس نے یہ ویڈیو کی تھی. لیکن پھر آپ جائیں اور پوری دنیا میں جو ٹورزم کے حوالے سے, ہوٹلنگ کے حوالے سے, ٹریول کے حوالے سے بلاگنگ کی ویب سائٹس ہیں, مشہور ویب سائٹس ہیں, ان سے ایک میں نے جسٹ اپنے سامنے نکالا ہے, اور آپ اس کو اس وقت کرنٹ سینیریو سے کمپیئر کریں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ دبئی کی پاکٹ مار لی. اچھا. اور جن 6 ڈیسٹینیشنز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ 6 مقامات ہیں جنہوں نے پاکٹ پک کی ہے, جنہوں نے جیب ڈائیورژن ہوئی ہے, ہاں جیب کتر لی ہے دبئی کی. کیونکہ دبئی وہ جگہ ہے جہاں پر سال 2025 میں 19.5 ملین یعنی لگ بھگ 2 کروڑ لوگ جی انٹرنیشنل وزٹرز وہ سیاحت کی غرض سے آیا تھا. اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے جو ایڈوائزری ہے یا جو اس کی پریڈکشن ہے, اور جو دنیا کے سب سے بڑے ٹریول کے پورٹلز ہیں ان کی پریڈکشن ہے, تو سال 2026 میں مڈل ایسٹ گلف میں 38 ملین وزٹرز میں کمی ہونی ہے, اور اس کا سب سے بڑا اور میجر ہٹ دبئی کو لگنا ہے. صحیح. اب ایسا نہیں ہے کہ یہ 38 ملین 3 کروڑ 80 لاکھ لوگ انہوں نے ٹریول ختم کر دیا, انہوں نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لیا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہوتا ہے, جو وزٹر ہوتا ہے, وہ پیسوں سے لوڈڈ ہوتا ہے, ورنہ تو آپ اپنے 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے دوڑتے رہتے ہیں. جی جی, راجہ بازار چلے جائیں, لگژری میں آتا ہے. جو شالیمار کرکٹ گراؤنڈ میں دوڑنے والے ہیں نا, جو روٹی ہضم کرنے کے لیے دوڑتے ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں. جو راجہ بازار میں دوڑتے ہیں وہ روٹی کمانے کے لیے دوڑتے ہیں, روٹی ہضم ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے, خود ہی اگلی روٹی کے لیے وہ تگ و دو کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی ہوٹل میں بیٹھ کر مینیو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب انہوں نے آرڈر کرنا ہوتا ہے کھانا, وہ رائٹ سائڈ پہ نہیں دیکھ رہے ہوتے جہاں ریٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں پر اس کے انگریڈینٹس اور ریسیپی لکھی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ آرڈر کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ ظاہر ہے کہ دے اسپینڈ اے لاٹ آف منی, دے کریٹ میموریز. ان کی انسٹاگرام کی ریلز بن رہی ہوتی ہیں, ان کی سیلفیز بن رہی ہوتی ہیں, ان کی واٹس ایپ اسٹیٹسز اپڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی میموریز کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اور دبئی نے اس آرٹ کو ماسٹر کیا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایک ایسا شہر جس کی کوئی لمبی چوڑی ہسٹری نہیں ہے, جس کا ایسا ماضی نہیں ہے کہ لوگ اس ماضی کو کھنگالنے کے لیے وہاں پر جائیں, جس کے بارے میں انہوں نے قصے کہانیاں کتابوں میں پڑھے ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے وہاں. انہوں نے اس سارے انڈسٹری کو کھڑا کیا ہے ہزاروں ارب ڈالر کے انفراسٹرکچر کے ساتھ. صحیح. جس میں آپ کو فلک بوس, بلند و بالا, عظیم الجثہ سے بلند عمارتیں آپ کو نظر آتی ہیں. اور دبئی کی ریزیلینس بہت زیادہ ہے. 2008 کو سروائیو کیا جو اکنامک کرنچ تھا, پوری دنیا میں کورونا کو سروائیو کیا جی, اور باؤنس بیک کیا. اس وقت سوال بڑا مختلف ہے. یہ جو 38 ملین لوگ ہیں یہ اس وقت بھی ٹریول کر رہے ہیں, یہ کہیں اور لینڈ کر رہے ہیں, یہ کہیں اور سیلفیز بنا رہے ہیں, یہ کہیں اور کی انسٹاگرام ریلز جو ہیں وہ کریٹ نئی مارکیٹ کریٹ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, انسپائریشن. اور ایک ورڈ آف ماؤتھ کریٹ ہو رہا ہے, ایک نیا جو جگہیں ایکسپلور ہو رہی ہیں اس کے ایکسپیرینسز وہ کریٹ ہو رہے ہیں. مہنگے مہنگے کھانے آرڈر ہو رہے ہیں. وہ کہاں ہو رہے ہیں؟ وہ پھوکیٹ میں ہو رہے ہیں, وہ بالی میں ہو رہے ہیں, وہ جدہ میں ہو رہے ہیں,
وہ ویتنام میں ہو رہے ہیں, وہ جاپان میں ہو رہے ہیں. یہ وہ ممالک یا وہ ڈیسٹینیشنز ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی دبئی اور خلیجی ممالک ہٹ ہوئے ہیں ٹورزم میں, یہاں پر اچانک سے لوگوں نے فلاک کرنا شروع کر دیا صحیح, اور جھمگٹے ہیں, اور ان کے ہاں ٹورزم میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ جو ہمارے سامنے اس وقت اعداد و شمار آ رہے ہیں نا کہ لوگ جہاں پر دیکھیں برج خلیفہ کا نائٹ شو ہے, جو لائٹ شو ہے ان کا, جو ڈانسنگ فاؤنٹینز ہیں, جو اس کی اٹریکشنز ہیں, جو اس کی چمک دمک ہے, دیٹ از اسٹل دیئر. لیکن اگر آپ میرے سے فرینکلی سوال کریں کہ دبئی, دیکھیں آپ لاہور گئے ہوں گے بہت مرتبہ, 10 سال رہا ہوں یا رہے ہیں نا, تو آپ نے کتنی دفعہ آپ نے جو ہے وہ شاہی قلعے کو وزٹ کیا ہوگا؟ ہارڈلی 2-3 دفعہ. اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی نئی چیز چاہیے ہوتی ہے وہاں پر, وہ بھی کسی کوئی مہمان آ جائے تو آپ اس کی فرمائش پر جائیں, آپ کو لے جانے کے لیے. آپ کو لاہور کی کسی بھی, حالانکہ لاہور کتنا کلچرلی ڈائیورس, بہت رچ, اس کا کلچرل ہیریٹیج جو ہے, جو اس کا فوڈ, ہاں جو فوڈ ظاہر ہے کہ اٹریکشن ہے, آپ کریٹ کرتے ہیں. آپ میرے سے سوال کریں, میں آئی وڈ پریفر کہ میں دوبارہ سے ایک دفعہ مجھے موقع ملے تو میں پرانی دلی میں جامع مسجد کے سامنے جو گلی کبابیان ہے, تنگ سی گلی, اس میں جا کے آگے کریم جو ریسٹورنٹ ہے وہاں پر میں جا کے نہاری کھاؤں, مٹن برا, اچھا جو ہے مٹن برا کھاؤں. میں دوبارہ سے جو ہے وہ کھاری باؤلی کے پاس اسپائس مارکیٹ جو ہے وہ میں وزٹ کروں. میں چاندنی چوک سے جو آپ کو آلو کی ٹکی ملتی ہے میں وہ دوبارہ سے کھاؤں. میں جو ہے وہ غالب کا گھر جو ہے وہ دوبارہ سے وزٹ کروں. مجھے کئی مرتبہ وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا. آپ میرے سے سوال کریں, میرا بڑا دل کرتا ہے میں کبھی جو ہے وہ دوبارہ سے مجھے موقع ملے اور دوشنبے میں اسماعیل سمونی روڈ پہ چائے خانہ روحت پہ بیٹھ کے آپ دوبارہ سے وہ کوئی زبردست قسم کا ان کا کھانا ہوتا ہے وہ کھائیں. نیو یارک میں وہ روڈ سائڈ جو ٹھیلا لگا ہوا ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی مصری, کوئی بنگالی, جائرو جو ہے اس وقت میں تو وہ $4 کا ملتا تھا جائرو, اور $1 کا ساتھ میں آپ کو وہ جو ہے وہ ٹن جو ہے وہ دے دیا کرتے تھے. اسی طرح ایران کی, افغانستان کی لوگوں کی یادداشتیں ہیں جنہوں نے ریسنٹلی کریٹ کی ہیں دبئی کے ساتھ. بٹ ابھی جس وقت ہم بات کر رہے ہیں چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ آپ ذرا سنیں اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے اس کے اوپر یہ 2 تبصرے سن لیں, پہلے دانا لوئس کے, پھر میں آپ کو کچھ ریسنٹ جو اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس وقت دبئی کی سانسوں کے حوالے سے گفتگو کیا چل رہی ہے. یہ ذرا سنیں, یہ دوبارہ سے. So here's an honest take on the whole region when you look at it from Dubai. Because for anybody to do business here, for tourists to come back, there can't be this ambiguity anymore with Iran. The market demands stability and an end to the anxiety of investors. People who hold property here continually talk to me. I've probably honestly had 30 conversations this week with people saying, yeah, but what about the situation with Iran? Is there going to be peace? How does this end? People don't want to pull the trigger on investments. Some of them just want to sell now because they want to de-risk, because they believe that this will go on months and months more. And as I say this, the Iranians now have said that they've closed the Strait of Hormuz because of the fighting in Lebanon between Israel and the Hezbollah. Situation is just very unstable. یعنی ایک بندہ جو کام ہی یہ کرتا ہے, جس کا کام ہی یہ ہے کہ دبئی میں اس نے پراپرٹی کا بزنس جو ہے وہ لوگوں کا بیسیکلی پراپرٹی ڈیلر کا کام کر رہا ہے نا. صحیح, پہلے ماضی میں صحافی تھا, ابھی وہاں کی اپڈیٹس بھی دیتا ہے اور پراپرٹی کی مارکیٹ سے ریلیٹڈ وغیرہ 30 کالز آئیں, اور کون خود سے منہ سے بول کے کہتا ہے کہ اس وقت کام ٹھپ پڑا ہے, اور دبئی میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے, باہر کھڑے ہو کے نہیں کہہ رہا. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر اگر آپ کھڑے ہو کے اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں جو آپ کے وہاں کے جو رائلز ہیں ان کو ناگوار گزرے گی تو یو کین بی ٹولڈ ٹو گو بیک, اور بھی آپ کے خلاف بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ وہاں پر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ ایمبیگوٹی میں اس وقت جو سچویشن ہے اس میں لوگوں کا آنا, سرمایہ کاری کا آنا, اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک موجود ہے. ابھی میرے سامنے یہ 2 چیزیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, اور یہ یاد رکھیں کہ ابھی ہم جب گفتگو کر رہے ہیں اس معاہدے کے بعد برطانیہ نے اپنی ٹریول ریسٹرکشنز دبئی کے لیے, متحدہ عرب امارات کے لیے ختم کر دی. صحیح,
تو لوگوں کا ریٹرن ہونا ہے یا نہیں. مئی ٹو سپٹمبر ویسے ہی ایک تھوڑا سا ڈاؤن پیریڈ ہوتا ہے. دبئی کو دوبارہ سے کوئی ایکسپو چاہیے, دبئی کو برج خلیفہ کا سے ملتا جلتا کچھ ایک نئی چیز چاہیے, پوری دنیا کے لیے ایک دم سے کوئی ایسی اٹریکشن پھر سے کریٹ کرے کہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے رخ کر لیں. دیٹ از اے ڈفرینٹ سبجیکٹ. لیکن ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں دبئی کی جو پرائسز ہیں ہوٹلز کی, اس کے حوالے سے, اور جو دبئی کا ٹورزم سیکٹر ہے اس کے حوالے سے, Dubai's tourism sector is experiencing a major recovery and reconstruction following the recent lifting of the UK's travel advisory. یہ آ چکی ہے, لفٹ ہو چکی ہے, لیکن دبئی جو ہے وہ اب ایکسپیڈائٹیڈ ویزا پروسیسنگ کے, اب ویزا جو ہے نا ہم بڑا جلدی لگا کے دیں گے, یہ آپ کہہ رہے ہیں. پھر جو شفٹ ہے لوکل اور ریجنل ٹورزم کی, اس میں اب یہ بتا رہے ہیں کہ جو لگژری ہوٹلز ہیں they have adapted to changing booking patterns by offering discounts to residents. Many high-end venues are offering deals to combat slumps and international arrivals, providing 5-star getaways at a fraction of standard rates. کہ ایک فریکشن میں آپ کو جو پہلے جو پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا اس سے آپ بہت کم آ گئے ہیں. لگژری یاٹ ایکسپینشن, 24 گھنٹے کی یاٹ سروس چلا دی ہے, فری آف کاسٹ. آپ ادھر سے ادھر جانا چاہتے ہیں, آپ ایک ہوٹل سے دوسرے ہوٹل جانا چاہتے ہیں, ایک مرینا سے دوسرے اس پہ جانا چاہتے ہیں, تو آپ کو مفت ہوتے ہیں, آپ کو جناب وہاں پہ بڑا لگژری یاٹ میں آپ کو جو ہے وہ ٹریول کیا جائے گا. یہ ظاہر ہے کہ جب آپ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں, آپ اس طرح کے ایفرٹس کرتے ہیں, پھر یہ ہیو دبئی ہوٹلز پرائسز ڈراپڈ, اس کا جواب سن لیں. یس, Dubai hotel prices have dropped significantly with rates slashed up to 50% to 75%. 50 سے 75% ریٹس جو ہیں وہ دبئی کے ہوٹلوں کے گر گئے ہیں. driven by a steep decline in international tourism following recent geopolitical conflicts in the region, both 4-star and 5-star properties are aggressively cutting prices to fill vacant rooms and attract local staycationers. پرائس کٹ جو ہے وہ یہ ہو چکا ہے کہ جو رومز پہلے $200 سے $250 پر نائٹ میں اویلیبل تھے, اس وقت $50 سے $60 میں ان کی رینج آ چکی ہے 4-star ہوٹلز کی. اور جن کی میں بات کر رہا ہوں کچھ 30 to 50 کی رینج میں $30 سے سٹارٹ ہو رہا ہے, اور اتنے پیسوں میں تو اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ گیسٹ ہاؤس میں کمرہ نہیں ملتا. بالکل صحیح. آپ کے ریٹس جو ہیں وہ اس مقام پہ آگے ہیں, ٹیکس ایگزمپشنز کر رہے ہیں, اسٹیکیشنز ڈیکیشن ڈیلز جو ہیں وہ دبئی کی طرف سے آفر کی جا رہی ہیں. اس ساری صورتحال میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک تو یہ کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہیں قطن بھی کہ یہ کوئی عارضی یہ کوئی پرماننٹ معاملہ ہے, یہ عارضی ہے. لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ کیا جن ممالک نے جواب میں ایک اپنا انفراسٹرکچر کھڑا کرنا شروع کیا ہے, لیکن دبئی کا جو سکسیس ہے نا, جو ماڈل ہے, اس میں بلینز آف ڈالرز خرچ ہوا ہے مارکیٹنگ کے اوپر, پازیٹیو امیج بنانے پر. پوری دنیا میں جو ٹورزم کمپنیز ہیں, جو ٹریول ایجنٹس ہیں, ان کو پیکیجز دیے گئے ہیں, مختلف ڈیسٹینیشن سے فلائٹس ریگولرلی انشور کی گئی ہیں. وہاں پر ٹورزم کے حوالے سے بڑی بڑی کمپنیوں کو ہائر کیا گیا ہے, ہالی ووڈ بالی ووڈ کو انوائٹ کیا گیا ہے, ہاں, دنیا کو دکھانے وہاں پر شوز کروائے گئے ہیں, وہاں پر کلبز بنائے گئے ہیں, وہاں یہ سب کچھ کیا گیا, اور یہ $multi-billion انڈسٹری جو ہے وہ بن چکی ہے. لگ بھگ $80 ارب جو ہے وہ دبئی کا ٹورزم ریونیو ہے صرف. صحیح. جو اگر آپ سوچ لیں کہ 90% اگر گر جاتا ہے تو یہ بچ جائے گا $8 ارب. کہاں $80 ارب اور کہاں $8 ارب. تو اتنا بڑا کٹ جو ہے وہ اس وقت تک کا پریڈکٹڈ جو کٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے. لیکن جو جواب میں محمد بن سلمان نے ریاض کے لیے اور جدہ کے لیے, اور پھر جو اپنی لائن پروجیکٹ ہے وہ آلریڈی اس کے لیے بھی ایک علیحدہ سے مسائل, نیوم سٹی جو ہے اس کے لیے علیحدہ سے مسائل کریٹ ہو گئے, وہ ہم کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن انہوں نے جو ٹیکس ایگزمپشنز دینا شروع کی ہیں اور جس قسم کی ٹورسٹ اٹریکشنز بنانا شروع کی ہیں سعودی عرب نے, جو اس وقت جاپان میں آپ کو کھانے کا جو وہاں کی کلچرل ہیریٹیج سائٹس ہیں ان کے وزٹ کا ایکسپیرینس ہے, یا آپ کو اگر ہاف دا منی یعنی آدھے پیسوں میں, اور سب سے زیادہ ٹورسٹ آپ کو پتہ ہے انڈیا سے,
ان جگہوں سے, پھر ویسٹرن یورپ سے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ویسٹرن یورپ سے یا سینٹرل یورپ سے کوئی بندہ مڈل ایسٹ کا یا خلیجی ممالک کا رخ کرتا ہے تو وہ لسبن, پراگ, لندن, پیرس یہ سارا کچھ گھوم چکا ہوتا ہے, یہاں پہ وہ انجوائے کر چکا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ یہاں کا ٹریول جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے نئے ایکسپیرینسز کریٹ کرنے کے لیے کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ذہن میں اپنی زندگی کی پہلی ٹریول ڈیسٹینیشن جو ہے وہ دبئی ہوتی ہے. تو بہت زیادہ نیگیٹو پبلسٹی ہو گئی ہے. دے ہیو ٹو میک اے ٹرن اراؤنڈ, اپنی پالیسی کو تبدیل کرنا, ایران کے ساتھ راپروشما, ان کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنا, جو کرنٹ رجیم ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا, پھر ان کی طرف سے کوئی ایسا سیکیورٹی پیکٹ جہاں پر آپ کے دوبارہ سے تعلقات کی بحالی کی امید پیدا ہو جائے. جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک ٹورزم بحال نہیں ہوگی, اور وہ ہو بھی جائے تو سرمایہ کاری, یعنی ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے بہت سے بزنس مین, پولیٹیشینس, اینڈ آئی ایم شیور کہ ہمارے لیے منی پاکستان ہی تھا ایک ٹائم پہ, سب کچھ تو وہاں شفٹ ہو چکا تھا. انہوں نے اپنی دبئی میں پراپرٹیز سیل کر کے, کوئی لندن, کوئی ادھر ادھر جو ہے وہ پراپرٹیز اور انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ڈھونڈنا شروع کر دیا, جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کیا. بہرحال فی الحال جو دبئی کی سانسیں ہیں وہ ابھی تک اکھڑی ہوئی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بحال ہو جائیں گی. محمد بن زید نے کوئی اپنی پالیسی کا روبیو بھی تو وہاں پہنچے ہیں, کوئی تبدیلی کریں گے. ایران میں جو $300 ارب ڈونلڈ ٹرمپ نے کمٹ کیا اس میں ایک بڑا سا شیئر جو ہے وہ ڈالیں گے, اور چیزیں جو ہیں وہ بیک ٹو نارمل آنا شروع ہو جائیں گی. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائی گئی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.